मेरा नाम सलमान मौज़म है और आप देख रहे हैं मुस्लिम साइंटिस्ट लैब। मुस्लिम साइंटिस्ट लैब चैनल में खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल वाला बटन भी दबा दें। आज जिस साइंसदान के बारे में हम तज़किरा करने जा रहे हैं उसका नाम है अरस्तू, इंग्लिश में अरिस्टोटल। अरस्तू यूनान का मशहूर फ़लसफ़ी 384 कबल मसीह में पैदा हुआ। इसका बाप निकोमाचस मकदूनिया के बादशाह इम्तनास का तबीब और दरबारी था। ये इम्तनास सिकंदर आज़म का दादा और शाह फेल्बस का बाप था। अरस्तू ने इब्तदाई तालीम अपने बाप से पाई। बाप के मरने के बाद जब इसकी उम्र 17 वर्ष की थी, वो यूनान के दारुल सल्तनत एथेंस में चला आया और मशहूर फ़लसफ़ी अफलातून प्लेटो के हल्का तलमज़ में दाखिल हो गया। अफलातून से इसने 8 साल तक तो बाकायदा तालीम हासिल की। इसके बाद वो इसके नायब की हैसियत से 347 कबल मसीह तक इसके साथ रहा और इस अजीम फ़लसफ़ी से कस्बे फैज़ करता रहा। जब 347 काफ़ी में अफलातून ने दाई अजल को लब्बैक कहा तो अरस्तू की, जिसकी उम्र उस वक़्त 37 साल थी, एक छोटी सी रियासत के नवाब हरमियास के यहाँ चला गया, जहाँ उसने 3 वर्ष गुजारे। उस नवाब की भतीजी पीथिया से इसकी पहली शादी हुई थी। इस लिहाज से ये नवाब इसका मरबी होने के अलावा रिश्ते में इसका ससुर भी था। पीथिया के बतन से जब अरस्तू के यहाँ एक लड़की पैदा हुई तो पीथिया का इंतकाल हो गया। उसकी मौत के बाद अरस्तू ने तबका अवाम में से एक लड़की प्यास के साथ ब्याह कर लिया। इसके बतन से अरस्तू का इकलौता बेटा पैदा हुआ, जिसके नाम से इसने अपने वालिद के नाम पर निकोमाचस रखा। यही लड़का अपने अजीम बाप का गुमनाम जानशीन था। ये वो ज़माना है जब फेल्बूस शाह मकदूनिया ने यूनान को फतह करके एक नई सल्तनत की बुनियाद डाली थी, जो इसके नामवर फर्जंद सिकंदर आज़म की फतहमंदियों से दुनिया की सबसे अजीम सल्तनत बनने वाली थी। अरस्तू के वालिद के तल्लुकात दरबार मकदूनिया के साथ कदीम से चले आते थे और इस वजह से अरस्तू को भी इस दरबार से एक गहरी निस्बत थी। कुछ तो इस निस्बत के पेश नज़र, मगर ज़्यादातर अरस्तू के इल्म फजल के बायस, जिसका शहरा दूर दराज तक फैला हुआ था। फेल्बूस ने अरस्तू को बुला भेजा और अपने होनहार फर्जंद सिकंदर की तालीम और तरबियत के लिए, जो उस वक़्त 12-13 वर्ष का था, उसे अतालिक मुकर्रर किया। यह 343 कबल मसीह का वाक़या है। मकदूनिया में अरस्तू 7 साल तक सिकंदर की अतालिकी के फ़राइज़ अंजाम देता रहा, यहाँ तक कि 337 कबल मसीह में फेल्बूस मारा गया और सिकंदर इसकी जगह तख्त नशीन हुआ। इसके 3 साल बाद भी वो सिकंदर के मशीर की हैसियत से इसके साथ रहा, मगर जब 334 कबल मसीह में सिकंदर अपनी आलमी फतूहात के लिए रवाना हुआ तो अरस्तू एथेंस में रिहाइश पजीर हो गया। वहाँ इसने एक दरसगाह जारी की और बाकी उम्र तसनीफ़ व तालीफ़ और तालीम व तदरीस में सर्फ कर दी। इसने हर मौजू पर लिखा और इस दावे के साथ लिखा कि इसका लिखा हुआ हर हरफ हरफ़ आखिर है। फ़लसफ़ा मंतक, माबाद, अल-तबियात, इखलाक और सियासियात इसके ख़ास मज़मून थे। चनाचे इन मज़ामीन पर जो कुछ इसने तहरीर किया, इसे सदियों तक बिला तरदीद सही समझा जाता रहा। अरस्तू की अज़मत की दलील इससे बढ़कर क्या हो सकती थी कि इसके बाद कई 100 वर्ष तक मशरिक़ व मग़रिब के दानश्वर जब किसी मसले को साबित करना चाहते तो दलाइल देने के बजाय वो अरस्तू के कौल को दरमियान में लाते थे। चनाचे जहाँ मालूम हो जाता कि अरस्तू की फ़लाँ मसले मुतल्लिक़ ये राय है, तो फिर इस राय की तायीद में किसी दलील की ज़रूरत न थी। अरस्तू उस्ताद कुल था और इसके अक़वाल व नज़रियात के ख़िलाफ़ सोचना भी बेदानशी की दलील था। यह सूरत हाल क्यों कर पैदा हुई? हकीकत यह है कि फ़लसफ़ा, मंतक, माबाद, तबियात, इखलाक और सियासियात पर अरस्तू ने जो कुछ लिखा है, इसका बड़ा हिस्सा आज भी बिल-इत्तफ़ाक़ दुरुस्त माना जाता है। हालांकि आज इन उलूम पर तहक़ीक़ात की वसअत कहीं से कहीं तक जा पहुँची है। इसलिए 15वीं या 16वीं सदी ईस्वी तक, जब इल्म का दायरा मौजूदा ज़माने की निस्बत बहुत ज़्यादा महदूद था, अरस्तू के अक़वाल का नाक़ाबिल तर्दीद तस्लीम किया जाना कुछ अचंभे की बात न थी। मगर इस अंधी अक़ीदत से एक अफसोसनाक सूरत हाल भी पैदा हुई, जिसने साइंस की तरक्की को सदियों तक मसदूद रखा। अरस्तू ने इन मज़ामीन के अलावा जिनका जिक्र ऊपर हुआ, साइंस पर भी काफ़ी कुछ लिखा था, मगर जिस तरह दीगर मज़ामीन पर इसकी तहरीरें पेशतर सही थीं, साइंस के मौज़ूआत पर इसके ख़यालात पेशतर गलत और लग़व थे। लेकिन अरस्तू की अज़मत के बायस ये गलत और लग़व ख़यालात सदियों तक सही माने जाते रहे। मिसाल के तौर पर यह एक आम मुशाहिदे की बात है कि अगर एक भारी पत्थर और कागज़ के एक हल्के टुकड़े को
ایک ساتھ بلندی سے نیچے گرایا جائے تو ہوا کی مزاحمت کے باعث کاغذ کا ٹکڑا بہت آہستہ مگر پتھر کا ٹکڑا نسبتاً تیز رفتار سے گرتا ہے۔ اس عام مشاہدے سے ارسطو نے یہ کلیہ پیش کیا کہ بلندی سے مختلف اشیاء کے نیچے گرنے کی رفتار ان کے وزن کے متناسب ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کلیہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو بارڈ جن میں سے ایک 2 کلو کا اور دوسرا 1 کلو کا ہو بلندی سے ایک ساتھ نیچے گرائے جائیں تو دگنے وزن کا پہلا بارڈ دگنی رفتار سے نیچے گرے گا، چنانچہ جب دوسرا بارڈ ابھی قریباً نصف راستے ہی میں ہوگا تو پہلا بارڈ زمین پر آ جائے گا۔ چونکہ یہ تشریح ارسطو کی تھی اس لیے 3 صدی قبل مسیح اور 15 صدی بعد مسیح یعنی پورے 1800 سال تک دنیا کے تمام دانشور اس پر یقین رکھتے رہے اور کسی کے دل میں یہ خیال نہ آیا کہ تجربے سے اس کی تصدیق یا تردید کر لیں۔ جب 1680 عیسوی میں اٹلی کے مشہور سائنسدان گلیلیو نے ارسطو کے اس کلیے کو غلط بتایا اور ثبوت میں ایک بلند مینار پر چڑھ کر 2 بارڈ جن میں سے ایک بارڈ دوسرے کا نصف تھا ایک ساتھ گرائے اور وہ ایک ساتھ ہی گرے، تو ان تمام عالموں اور دانشوروں نے جو اس تجربے کے شاہد تھے یہ فیصلہ دیا کہ گلیلیو ایک جادوگر ہے جس نے ہماری نظروں کو دھوکہ دیا ہے، ورنہ یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ ارسطو کا قول غلط ہو۔ لیکن ایسی بودھی دلیل دیر تک قائم نہ رہ سکتی تھی، چنانچہ اس تجربے کے بعد بالآخر ارسطو کا طلسم ٹوٹا اور اس کے ٹوٹتے ہی سائنس کا کارواں ترقی کی شاہراہ پر چل پڑا۔ ارسطو نے سائنس میں جو غلطیاں کی ان میں سے بعض یہ ہیں: اس نے دموکرات کے ایٹمی نظریے کو غلط ٹھہرایا اور ایٹم کے وجود سے قطعی طور پر انکار کیا۔ نمبر 2، اس نے قرار دیا کہ زمین ہی کائنات کا مرکز ہے اور سورج، چاند اور دوسرے سیارے زمین ہی کے گرد گھومتے ہیں۔ نمبر 3، اس نے قرار دیا کہ خیالات اور احساسات دماغ میں نہیں پیدا ہوتے بلکہ دل میں پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے دموکرات دماغ کو خیالات اور احساسات کا مرکز قرار دے چکا تھا۔ لیکن ان غلطیوں کے باوجود ارسطو نے سائنس کے میدان میں بھی ایسا کام کیا ہے جس کے باعث قدیم سائنسدانوں کی صف میں اسے ایک ممتاز جگہ حاصل ہے۔ سائنس میں اس کی تحقیقات کا اصل میدان حیاتیات یعنی بائیولوجی تھا۔ اس نے ہزاروں پودوں اور جانوروں کی جو اسے مل سکے گروہ بندی کی، ان کی جنسیں اور نوعیں مقرر کیں، ان کی پیدائش اور نشو و نما کی تشریحات معلوم کیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر رحم کے اندر حیوانات کے جنین کے بڑھنے اور پرورش پانے کے بارے میں ایسی دریافتیں کی جو بعد میں حیرت انگیز طور پر صحیح ثابت ہوئیں۔ اس نے بے شمار جانوروں کی لاشوں کو چیر پھاڑا اور ان کے اندرونی اعضاء کے متعلق صحیح معلومات فراہم کی، مگر اس نے انسانی لاش پر یہ عمل نہیں کیا کیونکہ ایسا کرنا اس زمانے میں خلاف مذہب اور خلاف انسانیت خیال کیا جاتا تھا۔ ان تمام وجوہ کے باعث وہ دنیا کا پہلا سائنسدان ہے جس نے حیاتیات یعنی بائیولوجی کی بنیاد رکھی اور اس سائنس کی ترقی کا سامان وہاں پہنچایا۔ اس نے جنین کے نشو و نما پانے کے متعلق یہ مشہور قاعدہ معلوم کیا کہ سب سے پہلے جنین میں اس کی خاص جینس کی علامت پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی نوع سپیشیز کی علامات ظہور میں آتی ہیں اور سب سے آخر میں اس کی ذاتی خصوصیات ظاہر ہوتی ہیں جس کے باعث اس کی نوع کے دیگر افراد سے اس کی تمیز ہوتی ہے۔ اس قاعدے کی تصدیق 19ویں صدی میں مشہور جرمن ماہر حیاتیات بیئر نے کی، لیکن ایسے وقت میں جب ارسطو کے پاس خوردبین تو کجا محض ایک سادہ عدسہ یعنی لینس بھی نہ تھا۔ اس کے لیے بائیولوجی کے متعلق بعض بنیادی قوانین کا صحیح طور پر استخراج کر لینا اس کو عظیم سائنسدانوں کی صف میں جگہ دینے کے لیے کافی ہے۔ حیاتیات کی ایک مشہور شاخ توارث ہیریڈیٹی ہے۔ ایک خاص واقعے نے ارسطو کی توجہ اس موضوع کی طرف دلائی۔ اس کے زمانے میں یونان کی ایک سفید فام عورت نے ایک سیاہ فام حبشی کے ساتھ شادی کر لی۔ اس کے 3 بچے پیدا ہوئے، ان تینوں کا رنگ سفید تھا۔ جب یہ بچے جوان ہوئے تو انہوں نے سفید فام عورتوں سے شادیاں کی، لیکن جب ان میں سے ایک جوڑے کے ہاں بچے پیدا ہوئے تو ان کا ایک بچہ سیاہ فام تھا۔ ارسطو نے اس واقعہ کو بیان کر کے یہ سوال اٹھایا کہ جب دادا کا سیاہ رنگ باپ میں منتقل نہیں ہوا تو وہ پوتے میں کیوں کر پہنچ گیا؟ اس سوال کا تسلی بخش جواب اس سے بن نہ پڑا، کیونکہ دراصل اس سوال کو صحیح طور پر حل کرنے کے لیے مزید 2000 سال درکار تھے۔ توارث کے ان پیچیدہ مسائل کو 19ویں صدی میں آسٹریا کے ماہر حیاتیات مینڈل نے حل کیا۔ اس صدی میں ایک انگریز سائنسدان ہربرٹ سپینسر نے کلیہ معلوم کیا کہ جو جانور نشو و نما کے لحاظ سے کم تر درجے میں ہوتے ہیں ان کے ہاں بیک وقت زیادہ تعداد میں بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن جو جانور نشو و نما کے لحاظ سے اونچے درجوں سے منسلک ہوتے جاتے ہیں ان کے ہاں بیک وقت پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد گھٹتی جاتی ہے۔
یہاں تک کہ انسان اور بعض دیگر ترقی یافتہ جانوروں میں یہ تعداد ایک رہ جاتی ہے۔ اس کلیے کو خاصی وضاحت کے ساتھ ارسطو نے 22 صدیاں پہلے بیان کیا تھا۔ جانوروں کی دنیا میں ارسطو کی تحقیقات بعض اوقات حیرت انگیز طور پر صحیح پائی جاتی ہیں۔ ایک جگہ اس نے مگرمچھوں کے حال میں لکھا ہے کہ گو عام مچھلیوں کی طرح مگرمچھوں کی نسل کشی انڈوں کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن مگرمچھوں کی ایک قسم ایسی ہے جو دودھ پلانے والے جانوروں کی طرح براہ راست بچے دیتے ہیں۔ یہ بات حیاتیات کی جدید تحقیقات سے درست ثابت ہے۔ غالباً اس کو کسی جہاز ران نے اس بات کی خبر دی ہوگی، جسے ایک محقق کی طرح جو ہر نئی بات کا متلاشی رہتا ہے، اس نے فوراً قلم بند کر لیا۔ ارسطو سے پہلے یہ خیال عام تھا کہ رحم کے اندر جو جنین موجود ہوتا ہے وہ پورے طور پر پیدا ہونے والے بچے کی طرح کی شکل و شباہت رکھتا ہے، صرف اس کا سائز بے حد چھوٹا ہوتا ہے۔ ارسطو نے اس خیال کو غلط ٹھہرایا، حالانکہ اسے وہ وسائل حاصل نہ تھے جن کے باعث وہ جنین اور اس کی نشو و نما کا مشاہدہ کر سکتا۔ دراصل اس نے اس مشاہدے کا کام انڈے سے لیا۔ اس نے انڈے سینے کے لیے مرغی کو ان پر بٹھا دیا۔ چند روز کے بعد اس نے ایک انڈے کو توڑا اور اس کے اندر زیر تخلیق بچے کا مشاہدہ کیا۔ اس کے بعد وہ تھوڑے تھوڑے دنوں کے وقفے سے ایک ایک انڈا توڑتا رہا اور اس کے اندر کے زیر تخلیق بچے کی نشو و نما کا ملاحظہ کرتا رہا۔ اس سادہ طریقے سے اس نے کتاب فطرت کے وہ راز معلوم کر لیے جو تخلیق کے باب میں بند تھے اور عام انسانوں کی نظر سے اوجھل تھے، مگر تخلیق کے اس باب کا مطالعہ کرنے میں اس سے ایک غلطی بھی ہوئی۔ یہ غلطی آپ سے آپ پیدائش کی تھی۔ ارسطو کا خیال تھا کہ اگرچہ اونچے درجے کے جانوروں کی پیدائش کے لیے ماں اور باپ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن نچلے درجے کے بعض جاندار زمین میں آپ سے آپ پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً برسات کے موسم میں مینہ برسنے کے بعد بعض اوقات زمین پر خراطین یا کیچوے ارتھوان رینگتے نظر آتے ہیں۔ ارسطو کے خیال میں کیچوے مٹی میں آپ سے آپ پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے ماں باپ نہیں ہوتے۔ آپ سے آپ پیدائش کا یہ نظریہ صدیوں تک قائم رہا اور دنیا کے سبھی دانشور اس پر یقین رکھتے رہے، یہاں تک کہ 18ویں صدی میں اٹلی کے ایک ماہر حیاتیات سپلانزینی نے اس غلطی کی اصلاح کی۔ اس نے بتایا کہ ہر جاندار شے ایک اور جاندار شے ہی سے پیدا ہوتی ہے اور کسی بے جان شے میں یہ قوت نہیں ہوتی کہ وہ ایک جاندار شے کو تخلیق کر سکے۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی ایک جھلک ارسطو کی اس تحریر میں نمایاں ہے، جس میں اس نے لکھا ہے کہ زندگی کا سلسلہ نباتات سے حیوانات کی طرف اور حیوانات سے انسان کی طرف مسلسل طور پر بڑھتا جاتا ہے۔ حیوانات کی جماعت بندی کرنے میں ارسطو نے جس علم و دانش کا ثبوت دیا ہے، اس کی نظیر صدیوں تک دکھائی نہیں دی۔ صرف 18ویں صدی میں، یعنی ارسطو کے پورے 2000 سال بعد، سویڈن کے مشہور سائنسدان لینیس نے اس جماعت بندی میں اصلاحیں کی اور اسے جدید طریقے سے منظم کیا۔ ارسطو نے حیوانات کو پہلے خون والے جانوروں اور بے خون جانوروں میں تقسیم کیا، پھر دودھ پلانے والے جانور اور انڈے دینے والے جانور الگ الگ کیے اور ان کی علیحدہ علیحدہ بے شمار قسمیں بنائیں۔ انسان کو اس نے تمام قسموں سے الگ رکھا اور اس طرح اس کے اشرف المخلوقات ہونے پر مہر ثبت کی۔ تمام جانوروں کے متعلق اس نے تصریح کی کہ ان میں روح ہوتی ہے، مگر انسان کی روح ان سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، کیونکہ انسانی روح میں فہم و ادراک کی قوت پائی جاتی ہے جس سے دیگر جاندار محروم ہیں۔ نسل کشی کی تحقیقات سے ارسطو کو خاصی دلچسپی تھی۔ اس کے بارے میں اس نے بہت سی ایسی باتوں کا انکشاف کیا جو حیوانات کے متعلق بالکل درست تھیں، لیکن جب اس نے انسانوں کے متعلق اس موضوع پر لکھنا چاہا تو اس نے جو نکات بیان کیے ان میں سے بیشتر غلط تھے اور لغو تھے۔ مثلا لڑکے یا لڑکی کی پیدائش کے متعلق وہ لکھتا ہے کہ اگر باپ طاقتور ہو تو اس کی اولاد میں زیادہ تر لڑکے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ کمزور ہو تو اس کے ہاں عموماً لڑکیاں تولید ہوتی ہیں۔ فی الحقیقت یہ ایک بے سروپا بات ہے جس میں کوئی صداقت نہیں اور نہ تجربے ہی سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ عورتوں کے بارے میں ارسطو کے خیالات حقارت آمیز تھے۔ وہ لکھتا ہے کہ مرد کی پیدائش قدرت کا ایک شاہکار ہے، مگر عورت کی پیدائش قدرت کی ایک کمزوری ہے۔ قدرت ہمیشہ مرد کی پیدائش کے لیے کوشاں رہتی ہے، مگر بعض اوقات مختلف خارجی امور سے اس کی تخلیق قوتوں میں کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ عورت کی پیدائش کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ اس کی نفرت اس قدر تھی کہ اس نے عورتوں کی پیدائش کو قدرت کی تخلیقی قوتوں کی کمزوری دینے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ عورت میں ایسی جسمانی خامیاں بیان کیں جو ہرگز اس میں نہیں پائی جاتی۔ مثلا اس نے لکھا کہ آدمی کی سر کی کھوپڑی میں عورت کی کھوپڑی کی نسبت زیادہ جوڑ ہوتے ہیں۔ عورت کے جسم میں پسلیوں کی تعداد مرد سے زیادہ ہوتی ہے،
مرد کے منہ میں جتنے دانت ہوتے ہیں عورت کے منہ میں اس سے کم دانت پائے جاتے ہیں۔ ایک جگہ تو اس نے دانتوں کی تعداد بھی بیان کر دی ہے، جس کے مطابق مرد کے منہ میں 32 دانت اور عورت کے منہ میں 28 دانت موجود ہوتے ہیں۔ لیکن ان لغو اور بے سروپا امور پر حیرانی کی اتنی وجہ نہیں ہے جتنی اس بات کی ہے کہ صدیوں تک ارسطو کے ان غلط بیانات کو صحیح سمجھا جاتا رہا اور کسی شخص کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ ان کی جانچ تجربے سے کر لیتا۔ کھوپڑی کے جوڑ اور سینے کی پسلیاں تو چونکہ جسم کے اندر ہونے کی وجہ سے نظر سے اوجھل رہتی ہیں، اس لیے ان کی گنتی کرنا آسان نہیں ہے، لیکن دانتوں کو تو کسی مشکل کے بغیر ہر وقت گنا جا سکتا تھا۔ پھر بھی کسی شخص سے اتنا نہ ہوا کہ وہ چند مردوں اور عورتوں کے منہ کھلوا کر ان کے دانتوں کی تعداد معلوم کر لیتا، جس سے اس پر واضح ہو جاتا کہ مردوں اور عورتوں کی دانتوں کی گنتی برابر ہے، اور اگر اتفاقیہ طور پر چند اشخاص میں یہ گنتی کم ہو جائے تو ایسا اتفاق مردوں اور عورتوں دونوں میں ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ارسطو نے یہ باتیں لکھ دی تھیں تو پھر ان کی تصدیق کی کیا ضرورت تھی؟ علمی دنیا میں ایسی اندھی تقلید کی کوئی اور مثال نہیں ملتی جتنی ارسطو کے ساتھ صدیوں تک باب علم و دانش کو قائم رہی۔ یونان کے بعض ترقی پسند فلسفی اس خیال کے حامی تھے کہ ایک معیار ریاست میں عورتوں کو مردوں کے دوش بدوش چلنا چاہیے، لیکن ارسطو اس خیال کا بہت مخالف تھا۔ وہ عورتوں کو زندگی کے ہر شعبے سے مردوں سے فروتر دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کا قول تھا کہ عورت کی سرگرمیاں صرف گھر کی چار دیواری تک محدود ہیں اور وہاں بھی اس کا کام مرد کی خدمت گزاری اور بچوں کی تربیت ہے۔ سلطنت کے امور یا دنیا کے دیگر کاموں میں عورت کا کچھ دخل نہیں ہے۔ شادی کی عمر کے متعلق اس کا نظریہ یہ تھا کہ جب تک کوئی مرد 35 سال کی پختہ عمر کو نہ پہنچ جائے اسے شادی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ عورت کی شادی البتہ 20 سال کی عمر کے بعد کر دینی چاہیے۔ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ خود ارسطو کی پہلی شادی اس وقت ہوئی تھی جب اس کی عمر 37 برس کی تھی۔ ارسطو زمین کو گول مانتا تھا، مگر زمین کے گول ہونے کا جو ثبوت دیتا تھا وہ بہت عجیب تھا۔ اس کا قول تھا کہ دائرہ ایک مکمل شکل ہے اور کمرہ ایک کامل مجسم ہے۔ چونکہ قدرت اپنے ہر کام کو مکمل صورت میں تخلیق کرنا چاہتی ہے، اس لیے اس نے زمین کمرے کی شکل کی گول بنائی ہے۔ سورج، چاند، سیارے اور ستارے بھی اسی وجہ سے کمرے کی شکل کے یعنی گول ہیں۔ زمین ساکن ہے اور سورج، چاند اور دیگر سیارے زمین کے گرد گردش کرتے ہیں۔ ان اجرام فلکی کی گردش مکمل دائروں کی صورت میں ہوتی ہے، کیونکہ دائرہ بھی ایک کامل شکل ہے۔ زمین کے ساکن ہونے اور اجرام فلکی کے اس کے گرد گھومتے رہنے کے لیے اس کی دلیل نہایت سادہ تھی۔ جب زمین ساکن نظر آتی ہے اور سورج، چاند اور سیارے اس کے گرد گردش کرتے دکھائی دیتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس عینی مشاہد کے خلاف کوئی اور نظریہ اپنائیں۔ چونکہ زمین پر کے تمام مشاہدات میں ہم اپنی آنکھوں پر اعتبار کرتے ہیں اور عینی شہادت کو قطعی طور پر درست مانتے ہیں، اس لیے ہمیں اسی اصول کا اطلاق اخلاق پر کرنا چاہیے۔ مادی اشیاء کے متعلق ارسطو کا ایک خاص نظریہ تھا جسے ہم نظریہ حرکت کہہ سکتے ہیں۔ جب خالق کے کل نے اس کائنات کو پیدا کیا تو اس کی ہر شے میں ایک حرکت بھر دی۔ اسی حرکت کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر مادی چیز میں تغیر و تبدل کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہے۔ سمندر سے بخارات حرکت کرتے ہوئے اوپر اٹھتے ہیں اور بادلوں کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ بادل حرکت کرتے ہوئے دور دراز جگہوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہ بارش کے قطروں میں تبدیل ہوتے ہیں تو ان قطروں میں حرکت بھری ہوتی ہے، جس کے باعث وہ نیچے گرتے ہیں۔ بارش کا یہ پانی جب ندی نالوں اور دریاؤں کی صورت میں منتقل ہوتا ہے تو اس میں بھی حرکت بہم پائی جاتی ہے، جس کے باعث وہ بہتا ہوا دوبارہ سمندر میں پہنچ جاتا ہے۔ حرکت کا یہ عمل بعض اوقات آہستہ آہستہ اور صدیوں میں جا کر مکمل ہوتا ہے، جس کے باعث پہاڑ میدان بن جاتے ہیں اور میدانوں میں ابھار پیدا ہو کر پہاڑ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ صحرا سبزہ زاروں میں منتقل ہو جاتے ہیں اور سبزہ زار صحرا ہو جاتے ہیں۔ پھر تغیر کا یہ عمل محض بے جان اشیاء تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا سلسلہ انسانوں میں بھی مسلسل نظر آتا ہے، جس کا ایک مظہر قوموں کا عروج و زوال ہے۔ مختصر یہ کہ کائنات کی ساری رونق اور سرگرمی صرف ایک عامل کی وجہ سے ہے، جس کا نام حرکت ہے۔ ارسطو کے اس نظریہ حرکت میں موجودہ زمانے کی تحقیقات کی ایک جھلک موجود ہے، جس کے مطابق ہر مادی شے کے ایٹم اور مالیکیول حرکت میں رہتے ہیں اور خود ایٹم کے اندر الیکٹران میں مسلسل طور پر حرکت پائی جاتی ہے۔
یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ جب 334 قبل مسیح میں سکندر اپنی طویل فاتحانہ مہموں پر روانہ ہوا تو ارسطو نے ایتھنز میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ اس وقت اس کی عمر 50 برس کی تھی۔ اگر 50 سال کی اس عمر میں یا اس سے پہلے اس کی وفات ہو جاتی تو کوئی شخص اس کے نام سے بھی واقف نہ ہوتا، کیونکہ اس کی ساری علمی تصنیفات جن کے باعث اسے حیات و جماداں حاصل ہے ایتھنز کے اس قیام کے دوران میں لکھی گئی تھی، جو 334 قبل مسیح سے شروع ہوا اور سکندر کے سال وفات یعنی 23 قاف میم تک تقریباً 12 برس تک جاری رہا۔ سکندر نے ایتھنز میں اپنے نامور استاد کے لیے ایک بیش قیمت رقم خزانہ عامرہ سے منظور کر دی تھی۔ ارسطو نے اس رقم سے ایتھنز میں اپنا ایک علمی ادارہ قائم کیا جس کا نام مشائیہ پیریپیٹس تھا۔ مشی عربی میں چلنے پھرنے کو کہتے ہیں۔ ارسطو کا طریقہ یہ تھا وہ اپنے شاگردوں کو لیکچر دینے یا انہیں نوٹ اور کتابوں کے مسودے لکھاتے وقت کمرے کے اندر برابر چلتا پھرتا رہتا تھا۔ اس کی اس عادت کے باعث وہ مشائی فلسفی پیریپیٹیٹک فلاسفر یعنی چلنے پھرنے والا فلسفی کہلاتا تھا، اور اس وجہ سے اس کی درسگاہ کا نام مشائی درسگاہ پڑ گیا تھا۔ مشائی پیریپیٹیٹک کا لفظ ارسطو کے ساتھ ایسا منسوب ہوا کہ ارسطو کے شاگردوں اور عقیدت مندوں نیز اس کے علوم کے مبلغوں کو بھی مشائی کہنے لگے، اور اس کے مخصوص فلسفے نے بھی مشائی فلسفہ کا نام پایا۔ ارسطو کو اپنے استاد افلاطون کے ساتھ بڑی عقیدت تھی، چنانچہ جب وہ جوانی میں پہل افلاطون سے اکتساب علم کرنے ایتھنز میں آیا تو افلاطون باہر گیا ہوا تھا۔ ارسطو کامل 3 سال تک اس کے لیے ہمہ تن انتظار بنا رہا، اور پھر جب اس کو افلاطون کی صحبت میسر آئی تو اس نے اس بزرگ استاد کا دامن اس کی زندگی بھر نہ چھوڑا۔ مگر اس عقیدت کے باوجود ارسطو نے افلاطون کی تقلید نہیں کی بلکہ اپنا ایک علیحدہ مکتبہ فکر جاری کیا۔ افلاطون نے جو علمی درسگاہ قائم کی تھی وہ اکیڈمی کہلاتی تھی، کیونکہ یہ ایک ایسے باغ میں واقع تھی جو ایک شخص اکیڈمیت کی ملکیت تھا۔ یہ نام اس قدر مشہور ہوا کہ آج کل علمی درسگاہ یا علمی ادارے کے معنوں میں دنیا کی کئی مشہور زبانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ارسطو جب 50 برس کی عمر میں دوبارہ ایتھنز آیا تو اگرچہ افلاطون کو مرے ہوئے کئی سال گزر چکے تھے، لیکن اس کی اکادمی جاری تھی جس کو اس کے دیگر شاگرد چلا رہے تھے۔ ارسطو اگرچہ افلاطون سے گہری عقیدت رکھتا تھا، لیکن اس نے اپنے استاد کی اکادمی کے ساتھ منسلک ہونا پسند نہ کیا، بلکہ اکادمی کے مقابلے میں اپنی جدا گانہ درسگاہ مشائیہ قائم کی، جس میں وہ 12 سالہ تک علم و دانش کے پھول بکھیرتا رہا۔ یہی 12 سال کا عرصہ اس کی تمام علمی کاوشوں کا زمانہ ہے۔ اسی زمانے میں اس نے وہ ساری کتابیں تصنیف کی ہیں جن کے ذریعے سے دنیا کے عظیم دانشوروں کی صف میں ایک ممتاز جگہ ملی۔ لیکن جب سکندر نے یونان سے بہت دور بابل میں وفات پائی اور اس کے اچانک انتقال کی خبر یونان پہنچی تو ارسطو کا ایتھنز میں رہنا مشکل ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سکندر اعظم اور اس کا والد شاہ فیلبوس مقدونیہ کے رہنے والے تھے، جنہوں نے اپنی فوجی طاقت سے یونان پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اس لیے یونان کے لوگ دل سے مقدونیہ والوں سے نفرت کرتے تھے۔ سکندر اعظم کی زندگی میں تو وہ دبے دبے رہے، لیکن اس کی وفات کے بعد نفرت اور عداوت کا یہ لاوا بہہ نکلا۔ ارسطو ایک تو مقدونیہ کا رہنے والا تھا، دوسرے وہ اسی سکندر کا تلیق اور مشیر رہ چکا تھا جس نے یونان والوں کو مقدونیہ کا محکوم بنا رکھا تھا۔ اس لیے سکندر کے مرنے کے ساتھ ہی ارسطو کو ایتھنز میں اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ چنانچہ ایک رات کو ارسطو، جس کی عمر اب 60 سال سے متجاوز ہو چکی تھی، اپنا تمام گھر بار چھوڑ کر ایتھنز سے فرار ہو گیا، اور اس نے اپنے ننیال کے شہر کالکس میں پناہ لی۔ یہاں اس کے اعضاء نے اس کی بہت خاطرداری کی اور اس کو آرام و آسائش پہنچانے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کیا، لیکن اس کے باوجود کالکس میں ارسطو کے دن بہت بے کیف گزرے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے، اس نے اپنی زندگی کے 33 سال جن میں عہد جوانی اور عہد کہولت دونوں شامل تھے، ایتھنز میں گزارے تھے۔ یہاں اس کے بہترین دوست تھے، گہرے عقیدت مند تھے، یہاں اس کے پودے تھے، اس کی کتابیں تھیں اور اس کی تصنیفات کے مسودے تھے جو اس سے جان سے بھی زیادہ عزیز تھے، لیکن کالکس میں ان چیزوں میں سے کچھ بھی اس کے پاس نہ تھا، بس ایک یاد ماضی تھی جو اسے خاموش اور افسردہ بنائے رکھتی تھی۔ اسی خاموشی اور افسردگی کے عالم میں زندگی کے باقی ماندہ ایام گزار کر جو 2 برس سے بھی کم تھے، اس نے 322 قبل مسیح میں وفات پائی، مگر علمی دنیا میں سے حیات جاوداں حاصل ہے، اور جب تک دنیا میں علم کا دورہ رہے گا ارسطو کا نام عزت و احترام سے لیا جایا کرے گا۔